अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल रहीम, मुख्तलिफ हदीस की किताबों से मुख्तलिफ टॉपिक से वीडियोस बना रहा हूँ। तो इमाम अबू याला मौसली की जो मजमुआ हदीसों से कुछ हदीसें हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हदीस नंबर 5379। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग एक दूसरे के दरमियान हुदूद माफ़ कर सकते हैं जब तक हुकाम के पास ना ले जाएं। जब हुकाम के पास ले जाएं तो उनके दरमियान किताब अल्लाह से फ़ैसला किया जाए। एक और हदीस है 5380। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आखिरी ज़माना में एक कौम ऐसी आएगी इनके समझदार लोग बेवकूफ़ होंगे। वो बातें बड़ी अच्छी करेंगे, कुरान पढ़ेंगे, लेकिन हलक से नीचे नहीं उतरेगा। इस्लाम इनसे इस तरह निकल जाएगा जिस तरह तीर कमान से निकल जाता है। जो इनसे मिले इनको कत्ल करे, इनको कत्ल करने वाले को अल्लाह के पास अजर होगा। एक और हदीस है 5381। हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान 7 के रातों पे नाजिल हुआ है। हर हुरूफ के लिए एक ज़ाहिरी माना है और एक बातनी मायना है। एक और हदीस है 5382। हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हमने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जनाजे के साथ चलने के बारे में पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुख की चाल ना हो, बस अगर वो अच्छा है तो वो जल्दी भलाई तक जाएगा, अगर वो इसके अलावा बात पर है तो नारियों से जल्दी दूर का होना बेहतर है। जनाजा आगे होना चाहिए अगर चलने वाला आदमी मदबे नहीं होगा। एक और हदीस है 5383। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अस बिन कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक गुलाम आपसे ख़रीदा। दोनों कासमन में इख्तलाफ हो गया। इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, हज़रत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, क्या आप पसंद करते हैं कि मैं आपके दरमियान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा फ़ैसला करूँ कि जब दो बै करने वालों का इख्तलाफ हो जाए तो बात बाए की मान लो या बै तोड़ दो। एक और हदीस है 5384। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के कामों में बरकत दे। एक और हदीस है 5385। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने फरमाया, जब सूरह इज़ा जाअ नस्रुल्लाह वल फतह मुकम्मल नाज़िल हुई तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर ये कलमात अपने ज़बान मुबारक से अता फरमाते थे, ए हमारे रब तू पाक है, तुझे हम्द है, ए अल्लाह मुझे बख्श दे, तू तौबा कबूल करने वाला है। एक और हदीस है 5386। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो एराफ और जादूगरों या काहिनों के पास जाए, इससे पूछा, इसकी तस्दीक की, इसने इनकार किया जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुआ है। एक और हदीस है 5387। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के कामों में बरकत दे। एक और हदीस है 5388। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिंबर पे तशरीफ़ फरमा होते थे तो अपने चेहरे मुबारक को हमारी तरफ करते थे। एक और हदीस है 5389। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम करते तो चिट लेट जाते थे, यहाँ तक कि खराटों की आवाज़ आने लगती, फिर खड़े होकर नमाज़ पढ़ते। रावी हदीस फरमाते हैं, मैंने हज़रत अता से ज़िक्र किया तो हज़रत अता ने फरमाया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरों की तरह नहीं थे। एक और हदीस है 5390। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदिया को वापस ना दिया करो, दावत को कबूल करो, मुसलमानों को ना मारो। एक और हदीस है 5391। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र की हालत में दो नमाज़ों को जमा करते थे, यानी इस तरह के पहली नमाज को इसके आखिरी वक्त में और दूसरी नमाज को इसके वक्त में। एक और हदीस है 5392। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن حقوق و عباد میں سب سے پہلے لوگوں کا حساب خون کے متعلق ہوگا۔ ایک اور حدیث ہے 5393، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھلوں کی بیع سے یہاں تک کہ وہ پک جائیں اور پھلوں کو کھجوروں کے بدلے فروخت کرنے سے منع فرمایا۔ ایک اور حدیث ہے 5394، حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد جائز نہیں مگر دو آدمیوں میں، وہ آدمی جس کو اللہ عز و جل نے قرآن کی سمجھ عطا کی وہ دن رات درس دیتا ہے، ایک وہ آدمی جس کو اللہ عز و جل نے مال دیا وہ دن رات خرچ کرتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 5395، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کتا پالا اس کے اجر سے ہر روز 2 کی رات کمی ہوگی، ہاں شکار کے لیے اور جانوروں کی حفاظت کے لیے جائز ہے۔ ایک اور حدیث ہے 5396، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے لیلۃ القدر کو 27 رات میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے آخری عشرے میں دیکھی ہے، بس اس کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ ایک اور حدیث ہے 5397، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے تو اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے، جب رکوع کرتے تو رفع دین کرتے اور 2 سجدوں کے درمیان رفع دین نہیں کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 5398، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا وہ جنازے کے آگے چلتے ہوئے۔ ایک اور حدیث ہے 5399، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سفر میں جلدی ہوتی تو مغرب و عشاء کو جمع کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 5400، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کے لیے ذوالحجہ کو میقات مقرر کیا اور شام والوں کے لیے جفا میقات مقرر کیا، نجد والوں کے لیے کرن مقرر کیا، اہل یمن کے لیے یملم مقرر کیا۔ ایک اور حدیث ہے 5401، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا یہ کہ ایک اپنے بھائی کو نصیحت کر رہا تھا حیا کے متعلق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا ایمان سے ہے۔ ایک اور حدیث ہے 5402، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا محرم کپڑوں میں کیا پہن سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قمیض، امامہ، برقع، شلوار جس کا کپڑے کو زعفران اور دست کے ساتھ رنگاوا نہ پہنے، موزے بھی نہیں پہن سکتا، ہاں جس کے پاس نالین نہ ہو وہ موزوں کو ٹخنوں سے نیچے کاٹ لے۔ ایک اور حدیث ہے 5403، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی عورت مسجد میں جانے کی اجازت مانگی تو اس کو نہ روکو۔ ایک اور حدیث ہے 5404، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس غلام کو فروخت کیا جائے اس کے پاس مال بھی ہو تو اس کا غلام کا مال بائع کے لیے ہوگا مگر یہ کہ مشتری خریدنے کی شرط لگائے۔ جس نے کھجور کا باغ فروخت کیا حال یہ ہے کہ وہ پھلدار ہے تو پھل بائع کے لیے ہوگا مگر یہ کہ مشتری خریدنے کی شرط لگائے۔ ایک اور حدیث ہے 5405، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں کو حرم میں مارنے میں کوئی گناہ نہیں، چوہا، نمبر 2 قوات، نمبر 3 چیل، نمبر 4 بچھو، نمبر 5 پاگل کتا۔ ایک اور حدیث ہے 5406، حضرت سالم اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے سانپوں کو مار دو، خصوصاً 2 دھاری والے اور چھوٹے سانپ کو، یہ دونوں آنکھ کو چھین لیتے ہیں اور حمل کو گرا دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سانپ کو مارتے تھے جب بھی پاتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 5407، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اپنے باپوں کی قسم اٹھانے سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں نے بھول کر اور یاد ہوتے ہوئے قسم نہیں اٹھائی۔ ایک اور حدیث ہے 5408، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کی نماز 2 رکعتیں ہیں، جب صبح کا خوف ہو تو 1 اور رکعت ملا کے ساتھ وطر کر لو۔ ایک اور حدیث ہے 5409، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال اذان دیتے ہیں رات کے وقت میں تو بس اس کے بعد کھا پی لیا کرو یہاں تک کہ ابن ام مکتوم اذان دے۔ ایک اور حدیث ہے 5410، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحوست 3 چیزوں میں ہو سکتی ہے، گھوڑے کہ وہ سرکش ہو، عورت میں کہ وہ بدکار ہو، گھر میں کہ وہ تنگ ہو۔ ایک اور حدیث ہے 5411، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں میں آگ نہ چھوڑو جس وقت تم سوتے ہو۔ ایک اور حدیث ہے 5412، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے بعد 2 رکعت ادا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 5413، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں کو 100 اونٹوں کی طرح پاؤ گے جس میں سواری نہیں ہوگی۔ ایک اور حدیث ہے 5414، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غیلان بن سلمہ سقفی مسلمان ہو کے آئے، ان کے نکاح میں 10 عورتیں تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے 4 کو اختیار کرو۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور حکومت آیا اس نے اپنی عورتوں کو طلاق دی، اس نے اپنے مال اپنے بیٹیوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تک پہنچی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے، فرمایا میرا گمان ہے کہ ان شیطانوں میں سے جو چوری آسمان والوں کی باتیں سنتے ہیں، ایک شیطان نے تیری موت کی خبر سن کے تیرے دل میں ڈال دی، ممکن ہے تو تھوڑی مدت زندہ رہے۔ اللہ کی قسم تو ضرور اپنی بیویوں سے رجوع کر لو اور اپنا مال واپس لے لو، ورنہ میں ان عورتوں کو تیری وراثت دوں گا اور میں حکم دیتا ہوں تیری قبر پہ رجم سنگ باری کیا جائے جیسے ابو غال کی قبر پہ کی گئی تھی۔ ایک اور حدیث ہے 5415، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی منا میں 2 رکعتیں۔ ایک اور حدیث ہے 5416، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ میں 2 نمازوں کو جمع کیا، ہر ایک نماز اقامت کے ساتھ پڑھی، اس سے پہلے اس کے بعد کوئی نفل نہیں پڑھے۔ ایک اور حدیث ہے 5417، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ کو چاہیے کہ وہ رجوع کرے، اس کو طلاق دے حالت طہر میں یا حمل کی حالت میں، پھر اس کو طلاق دے حالت حمل طہر میں یا حمل کی حالت میں۔ ایک اور حدیث ہے 5418، حضرت سالم اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے شکاری یا جانوروں کو حفاظت کرنے والے کتے کے علاوہ کتا پالا تو ہر روز اس کے عمل سے 2 کی رات کم ہوں گے۔ حضرت سالم کا قول ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا کھیتی کی حفاظت کا کتا، فرمایا جبکہ وہ کھیتی کا مالک ہو۔ ایک اور حدیث ہے 5419، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم یہ تھی، نہیں قسم ہے دلوں کو پلٹنے والے کی۔
ایک اور حدیث ہے 5420، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی عورت مسجد میں جانے کی اجازت مانگے تو اس کو نہ روکو۔ ایک اور حدیث ہے 5421، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پہ جھوٹ بولا اس کو اپنا ٹھکانہ اپنا گھر جہنم میں بنانا چاہیے۔ ایک اور حدیث ہے 5422، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ ہم کو حکم دیتے تھے کہ نماز میں مختصر قرات کریں اور حکم دیتے تھے نماز فجر میں سورہ صافات پڑھنے کا۔ ایک اور حدیث ہے 5423، حضرت ابو بکر بن موسیٰ فرماتے ہیں کہ ایک سفر میں حضرت سالم بن عبداللہ کے ساتھ تھا۔ آپ کا گزر ایسی لڑکیوں کے پاس سے ہوا جن کے پاس گھنگرو تھے۔ حضرت سالم اپنے والد سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس فرشتے اس کے ساتھ نہیں ٹھہرتے جن کے پاس گھنگرو ہوں، دیکھو ان کے پاس کتنے گھنگرو ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 5424، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئے گویا اس کے اہل و مال ہلاک ہو گئے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو تو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے۔ اگلے میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔